नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत द्यो की अच्छी नहीं। चंगे बंदे दी सोहबत यारो, जिवें दुकान तारा। सौदा पावें मुल न लइए, हुल्ले आण हज़ारां। ते मंदे बंदे दी सोहबत यारो, जिवें दुकान लोहारां। कपड़े पावें कुछ कुछ बइये, छिट्टे आण हज़ारां। अच्छे बंदे की सोहबत बंदे को अच्छा बनाती है, बुरे बंदे की सोहबत बंदे को बुरा बना देती है। हम इसी बिना पर मुसलमानों को मुतनब्बह करते आ रहे हैं कि बदमज़हबों की सोहबत बिल्कुल अच्छी नहीं है। इनसे अक़ीदे में ख़राबी आएगी और अक़ीदा ही असल है, उस पर आमाल की अमारत रखी जाएगी। अगर बुनियाद दुरुस्त नहीं तो आमाल की अमारत का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी बिना पर हमने बज़ोम ख्वेश मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के हवाले से कुछ सवालात किए और उनसे मुतालबात किए कि वो तौबा और रुजू करें। लेकिन इस बात को सुनकर कई हमारे भोले भाले सुन्नी बल्कि नाम नहाद उलमा भी हम पर बरंगेख्ता हो गए। हम पर जो है वो गुस्सा उतारने लग गए कि तुम इतने बड़े मुफ्ती साहब के हवाले से ये बात कर रहे हो, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, इतनी उनकी खिदमात हैं, तुम्हारी सनदों के ऊपर भी उनके साइन मौजूद हैं। तो इस तरह की बेसरोपा दलीलें देकर उन्होंने सामने वालों को मुतमईन करने की कोशिश की और जवाब देने की कोशिश की। लेकिन उन सब के मुंह पर तमाचा सैयद जुल्फ़िकार हुसैन शाह साहब ने दे मारा कि उन्होंने ये दावा कर दिया कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अपने उन लायक एतराज़ आमाल व अफ़आल और अक़वाल पर तौबा लिख कर दे दी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मतअल्लाहु तआला बितुलियाती, आपने रुजूनामा और तौबा नामा लिख दिया है। ठीक है, आपने रुजूनामा और तौबा नामा लिख दिया है। तो जिससे ये वाज़ेह वाशगाफ मालूम हो गया कि वो आमाल लायक तौबा और रुजू ही थे, जिसकी बिना पर उन्होंने तौबा और रुजू लिख कर दे दी। और उन आमाल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था, उन अकवाल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। तभी तो उन्होंने तौबा की राह ली, तौबा का रास्ता लिया। लेकिन वो तौबा क्यों कबूल ना हुई, उस पर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफसीली कलाम कर दिया है कि एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा होती है। और फिर जो साहिब मामला है यानी ख़ुद मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, उनको चाहिए था कि वो अपनी तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए इस बात का ऐलान करते, लेकिन उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया। और अभी जो गुज़श्ता चंद रोज़ कबल इन्होंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया, उस पॉडकास्ट के अंदर अगर इनकी गुफ्तगू सुनी जाए तो उससे ये वाज़ेह होता है कि मुनीब रहमान साहब को अपने किसी फ़ेल के ऊपर कोई नदामत नहीं है, किसी कौल पर कोई नदामत नहीं है। इनको ज़रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उलमाए अहले सुन्नत इनके हवाले से क्या फ़तावा दे रहे हैं, इनके हवाले से क्या अहकामात बयान कर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये उन उलमा को क्या समझते हैं, उन उलमा के फ़तावा को क्या हैसियत देते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल वाशगाफ तौर पर आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगी। और आप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ये फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कोई तौबा रुजू नहीं किया, कोई तौबा रुजू लिख कर नहीं दिया। तो ये सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने जो ऐलान किया था वो एक तरह से तो झूठे साबित हो ही गए कि जिन उलमा की गर्दनों पर रख कर उन्होंने वो तौब चलाई थी, वो जो है उलमा ही मुकर गए। उन्होंने तहरीरी तौर पर और तकरीरी तौर पर उस चीज़ का बरमला जो है इनकार किया कि कोई इस तरह का तौबानामा हमें पेश नहीं किया। तो यहाँ से उनका खिलाफ वाक़े बात करना साबित हो गया। और बकिया जो रही सही कसर थी वो मुनीब रहमान साहब ने इस पॉडकास्ट में निकाल दी कि इस तरह की कोई बात भी नहीं है। ये जुल्फ़िकार शाह साहब की अपनी मनचाही बात तो हो सकती है, लेकिन मुनीब रहमान साहब अपने अमली तौर पर और अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बरमला इजहार कर रहे हैं कि गोया कि उन्होंने तौबा नहीं की और वो इन आमाल पर ज़रा बराबर भी शर्मिंदा नहीं है। अब वो उनका पॉडकास्ट मुलाहिज़ा फरमाएं और उसके ऊपर तबसरा मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा आबाई ताल्लुक ज़िला मानसहरा जी, तहसील उगी, उसका इलाका है अपर तनावुल, उसका एक ज़ेली इलाका है खन, उसका एक गांव है नंबल। वहाँ से मेरी जाए पैदाइश है और मैंने इब्तदाई तालीम दीनी भी और लिखना पढ़ना भी अपने घर से सीखा। ठीक है, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद 7 पुश्तों से अस्हाब इल्म चले आ रहे हैं और काजी फैमिली कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर देखें अपना तारुफ करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि इनकी जाए पैदाइश जो है वो ज़िला मानसेरा का गांव नंबल जो है वहाँ इनकी पैदाइश हुई। और अब बता रहे हैं कि जी दीनी जो तरबियत और दीनी तालीम इन्होंने हासिल की है वो अपने आबा व अजदाद से ही हासिल की है, अपनी फैमिली से ही हासिल की है।
اور ان کے آباء و اجداد 7 پشتوں سے ہی علم والے چلے آ رہے ہیں۔ اور ان کا پہلا ایک بیان جو ہم نے اپنی پرانی ویڈیو کے اندر لگایا تھا جس میں ہم نے ان سے توبہ رجوع کا مطالبہ کیا، میرا تعلق جس خاندان سے ہے، ہمارے آباء و اجداد 7 پشتوں سے دینی علم کے میدان میں چلے آ رہے تھے اور اپنے پورے علاقے میں ان کا ایک بڑا نام تھا، مقام تھا، علم کے اعتبار سے بھی اور ورع و تقوی کے اعتبار سے بھی۔ اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر بیان دیا تھا کہ میرے آباء و اجداد جو ہے وہ ورع و تقوی والے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ جی آپ کے آباء و اجداد میں سے تو آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ قاضی حبیب الرحمان ہیں، جن کے حوالے سے ہم نے یہ ڈاکومنٹری چلائی تھی۔ اب آپ کے سامنے ویکیپیڈیا کا ایک صفحہ شو ہو رہا ہے جس میں ان کے والد کا نام بھی شو ہو رہا ہے کہ ان کے والد کا نام قاضی حبیب الرحمان تھا۔ اب یہ قاضی حبیب الرحمان صاحب کون تھے، ان کا کیا مسلک تھا اور کس مکتبہ فکر سے یہ تعلق رکھتے تھے، یہ سب چیزیں ایک ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ میں اس وقت موجود ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب کے والد گرامی کے قبر کے پاس، اور یہاں ان کے حوالے سے ہم نے، یہ ہمارے ایک دوست اسی علاقہ کے، یہ ابھی ہمیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے بات چیت چلے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے جی بھائی، اللہ کا شکر۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ محمد افضل۔ محمد افضل بھائی، آپ یہاں کے ہی رہنے والے ہیں؟ جی مکمل ہیں، یہاں کے ہیں۔ اچھا اچھا، افضل بھائی اس علاقے کا نام کیا ہے؟ اس علاقے کا نام، یہ جگہ جو ابھی کھڑے ہیں ہم، اس جگہ کا نام نمبل ہے، اور یہ یونین کونسل کروڑی میں آتی ہے، اور تحصیل اگی، ضلع مانسر ہے۔ اچھا، جگہ کا نام نمبل ہے اور یہ جو تحصیل ہے یہ اگی ہے اور ضلع مانسر ہے، یونین کونسل کروڑی ہے۔ جی۔ اچھا، آپ یہاں کی رہنے والے ہیں، تو یہ جو قبر ہے قاضی حبیب الرحمان صاحب کی، ان کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا۔ ہم نے سنا یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے والد گرامی، یہ کون تھے قاضی حبیب الرحمان صاحب، آپ بتائیے۔ یہ ہمارے علاقے کے نامی گرامی آدمی تھے، ان کا بہت بڑا کردار تھا، وہ عالم دین تھے، وہ مناظر اسلام تھے، دیوبند مکتب فکر کے، اور ان کے اب وہ 1992 کی وفات کے بعد اب ان کے بیٹے سر انجام دے رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب۔ نمل کے مقام پر جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا گاؤں ہے، اور یہ پیچھے آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے گاؤں کی، ان کے محلے کی مسجد ہے، میں وہاں پر موجود ہوں، اور یہ میرے ساتھ یہ بزرگ ہیں، یہ موجود ہے، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بزرگ ٹھیک ہو تسی؟ صحت اچھی ہے؟ تستقین ہے؟ عبدالرزاق صاحب تسی اسی علاقے دے ہو؟ اسی علاقے جیسی پیدائش ہے، اس بستی ہے۔ اچھا، اس بستی دا کی نا ہے؟ اس نمبل گران نمبل ہے تے نالے لسا سیاح۔ اچھا اچھا، لساخ تو گران نمبل ہے۔ تے بزرگو مفتی منیب الرحمان صاحب جڑے ہیں اتھے دی ہیں؟ اتھے دی ہیں۔ اچھا، تو ان دے والد گرامی جڑے ایسے وہ کون سی، انہوں کا تھوڑا جا تعارف کرو۔ ان دے والد کا نام قاضی حبیب الرحمان ہے، وہ اس علاقے جو فاضل دیوبندہ سے علماء نال سے دیگر چاچے اور دوسرے چاچے، اور قاضی عبدالسلام، قاضی عبدالغفور، یہ بھی فاضل دیوبندہ۔ اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب دے والد صاحب بھی فاضل دیوبندہ سے، ان دے اور چاچے جڑے ہیں وہ بھی فاضل دیوبندہ، ان دی فیملی۔ اچھا اچھا، تساں دے کی لگدے مفتی منیب الرحمان صاحب؟ اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب تساں دے چاچا زاد پرائن۔ تے اے جڑی مسجد پیچھے اساں کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد دی تعمیر جڑی ہے یہ اعلی محلہ تے مفتی منیب الرحمان صاحب مل کے کیتی ہے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی تعاون ہے آپ کار کمرے والے مل کے۔ اچھا اچھا، اے مسجد منیب الرحمان صاحب دا بھی اس پہ تعاون ہے، مسجد دیوبند دی ہو؟ اچھا اچھا، یہ مسجد دیوبند کو، اور اس پہ مفتی منیب الرحمان صاحب دا بھی تعاون ہے، عالم محلہ دا بھی تعاون ہے۔ تو سر ایک کزن مفتی منیب الرحمان صاحب۔ اچھا، آج کل جڑے رہ تلال کمیٹی بھی جو ہیں اور تنظیم المدارس دے صدر ہیں۔ تو ورع و تقوی والا انہوں نے کس کو کہا؟ یقیناً اپنے والد کو کہا، جو کہ دیوبندی مناظر تھے، اور وہ مناظرہ کس سے کرتے تھے؟ آپس میں بیٹھ کر جو ہے نا دیوبندی سے مناظرہ کرتا تھا، یا وہ کس سے مناظرہ کرتے تھے؟ یقیناً وہ اہل حق سے، اہل سنت سے مناظرہ کرتے تھے اور اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے اس ویڈیو کے اندر بھی یہی اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے والد کو دیوبندی ہونے کے باوجود، اور نہ صرف عام دیوبندی بلکہ دیوبندی فاضل ہونے کے باوجود، اور نہ صرف عام فاضل بلکہ دیوبندی مناظر ہونے کے باوجود آپ نے ان کو ورع و تقوی والا کہا۔ اگر تقوی دیوبندیوں کے پاس ہے تو پھر حضرت آپ کے پلے تو ککھ بھی نہ رہا، اور اگر تقوی آپ کے پاس ہے تو دیوبندیوں کے پلے ککھ نہ رہا۔ تو یہ تضاد جو ہے وہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، یہ ضدیں آپس میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور یہ گاہے بگاہے پوڈ کاسٹ کے اندر، انٹرویوز کے اندر اپنے آباء و اجداد کے علم اور ورع و تقوی کی مثالیں دیتے نظر آتے ہیں۔
تو ان سے ہم نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ حضرت آپ یہ بھی بیان کریں کہ وہ لوگ کون تھے، ان پر شرعی احکامات کیا صادر ہوتے ہیں، کیا آپ اس طرح ان کی مدح و ستائش کر سکتے ہیں، کیا اس طرح آپ ان کے علم، فضل، ورع اور تقوی کی مثالیں دے سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں؟ اور منیب الرحمان صاحب ابھی اس موڈ میں بھی نہیں لگ رہے کہ وہ ان تمام باتوں کا جواب دیں، کیونکہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی سامنے پوڈ کاسٹر نے جتنے سوال کیے ان سب کا گول مول جواب دیا۔ اب وہ کس طرح دیا آپ سنتے چلے جائیں اور اندازہ کرتے چلے جائیں۔ میری فکری ساخت میں والدین کا عمل دخل ہے، خاندان کا ہے جی۔ میری فکری ساخت میں والدین کا عمل دخل ہے، خاندان کا ہے جی۔ میری فکری ساخت میں والدین کا عمل دخل ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا، ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ دیوبندی ہیں، اندر سے وہابی ہیں، ان کی جو جڑیں ہیں ان کے اندر دیوبندیت ہے، وہابیت ہے، ان کے اندر وہی فکر جو ہے وہ کار فرما ہے جو دیوبندیوں وہابیوں کے اندر ہے۔ اور آج انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر برملا اس کا اظہار کر دیا کہ میری فکری ساخت کے اندر والدین کا عمل دخل ہے، اور والدین میں سے والد صاحب جو تھے، ہم ان کی تو بات واضح طور پہ کر سکتے ہیں، والدہ کی بات ان کے اوپر لازم ہے، کیونکہ بندہ دیوبندی ہو اور پھر خالی دیوبندی نہیں بلکہ دیوبندی فاضل ہو، اور پھر فقط فاضل ہی نہیں دیوبندی مناظر ہو، اور وہ جو ہے کسی سنی صحیح العقیدہ عورت سے بیاہ کر لے، شادی کر لے اور اس کو اپنے بچوں کی مربیہ کے طور پر قبول کر لے، یہ ہو سکتا نہیں ہے، عمومی طور پر یہ بڑا بعید ہے۔ تو کیا ان کی والدہ بھی دیوبندیہ تھی اور اسی دیوبندی مکتبہ فکر سے ہی تعلق رکھتی تھی؟ اس کا بیان مفتی منیب الرحمان صاحب پر لازم ہے، لیکن ان کے والد صاحب قاضی حبیب الرحمان جو ہیں وہ دیوبندی تھے، اور دیوبندی فاضل بھی تھے، دیوبندی عالم بھی تھے، اور دیوبندی مناظر بھی تھے۔ اور انہوں نے اب ان کی تربیت کیا کی ہوگی، ان کے اندر کون سی فکر بھری ہوگی، کس فکر کو اس دیوبندی مناظر نے اپنے بیٹے کے قلوب و اذہان کے اندر جو ہے وہ ڈالا ہوگا، وہ ہر ذی شعور بہتر طریقے سے جان سکتا ہے۔ اور آج اسی فکر کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ حضرت جو ہے وہ دیوبندیوں کے اندر بڑے خوش نظر آتے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی میں چلی جائے، اور حضرت کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تقی عثمانی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں یا دیگر دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں، حضرت اطمینان کے ساتھ اور چہرے کے اوپر طمانینت ابل ابل کر سامنے آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں ہی ان کو کسی سنی صحیح العقیدہ کے ساتھ بٹھا دیں یا کسی سنیوں کے مجمع میں بٹھا دیں، حضرت کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں اور بالکل کاٹ کھانے کو دوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے مائک ملے اور میں سنیوں کی تحریک کو رگڑا لگاؤں، کہوں یہ دیکھو غلط کر رہے ہیں، یہ بات ان کے اندر غلط ہے، فلاں بات ان کے اندر غلط ہے، یہ 10ویں 40ویں کے اندر جو ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں، یہ 11ویں 12ویں پر پیسہ لگاتے ہیں، یہ فلاں جگہ پیسہ ضائع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ اور بھائی ناک کے اوپر اگر مکھی بیٹھے تو مکھی کو اڑایا جائے گا، ناک نہیں کاٹی جائے گی، لیکن حضرت ناک کاٹ کر جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سنیوں کے ناک کٹنے سے ان کو کیا لگے، کیونکہ ان کے فکری ساخت کے اندر تو دیوبندیت ہے۔ پھر جو باقاعدہ رسمی دینی تعلیم حاصل کی وہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں، ٹھیک ہے، 2 سال جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں، مزید 1 سال گزارا، ٹھیک ہے، پھر میں کراچی آیا دارالعلوم امجدیہ میں۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جی پھر یہ جامعہ نظامیہ لاہور میں آگے جو کہ سنیوں کا ادارہ ہے، اور اس کا سنیوں کا ادارہ ہونے میں کوئی ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے چند بھولے بالے سنی کہتے ہیں دیکھیں جی ٹھیک ہے، چلیں والد دیوبندی تھے تو بعد میں تو منیب الرحمان صاحب جو ہے نا وہ صحیح ہو گئے تھے اور سنیوں کے ادارے میں آ گئے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم ایسا نہیں کہتے کہ جس کا باپ دیوبندی ہے تو ساری زندگی اس کو تانے دیے جائیں، جس کا باپ یہودی ہے، نصرانی ہے، یا بدھ مت ہے، یا کافر ہے، یا کوئی بھی جو ہے وہ بد مذہب ہے، اور بعد میں اس کا بیٹا جو ہے وہ توبہ تائب ہو کر دوسری طرف آ جاتا ہے، تو ساری زندگی اس کو تانے دیے جائیں کہ تم فلاں باپ کا بیٹا ہے، تیرا باپ تو ایسا تھا، تیرا باپ تو ویسا تھا، تیرے آباء و اجداد تو ویسے تھے۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ مسلمان وہ اپنے آباء و اجداد کی لادینیت سے توبہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرے، اور پھر خالی دنیاوی تعریفیں نہ کرے، دینی تعریفیں کریں، کہے جی میرا پیو اگرچہ ہندو تھا لیکن بڑا ہی تقویٰ تھا، اس میں بڑا ہی پرہیزگاری تھی، تو بھائی وہاں پر آپ اس کو نہیں جھنجھوڑیں گے کہ بھائی اگر ایک بندہ ہندو ہے تو تقویٰ اس میں کیسے آ سکتا ہے؟ تقویٰ تو کہتے ہی اللہ سے ڈرنے کو ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ ہندو ہی کیوں ہوتا
تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ اگر تقویٰ تمہارے باپ کے اندر ہوتا، قاضی حبیب الرحمان کے اندر، تو وہ دیوبندی ہی کیوں ہوتا، پھر دیوبندی فاضل ہی کیوں ہوتا، پھر دیوبندی مناظر ہی کیوں ہوتا؟ اور تقویٰ ہوتا تو وہ سنی صحیح العقیدہ نہ ہوتا، اگر اس کے اندر تقویٰ ہوتا تو اہل سنت کا مناظر ہو کر دیوبندیوں کے ساتھ مناظرے کرنے والا نہ ہوتا۔ تو یہ بات ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم تعریفیں کرو تو دیوبندیوں کی، تم تعریفیں کرو تو اپنی دیوبندی آباء و اجداد کی، تو یہ چیز ہمیں منظور نہیں ہے۔ ایک سوال مجھ سے یہ بنتا ہے کہ آپ جس علاقے کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ میرے خیال سے دیوبند مکتب فکر کے لوگ زیادہ رہتے تھے، آپ کے والد صاحب بھی کا تعلق بھی وہیں سے ہے؟ ہمارے علاقے میں آپ دیکھیں پوڈ کاسٹر نے یہ سوال کیا کہ آپ جس علاقے کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر تو دیوبندی تھے، تو آپ کے والد صاحب بھی دیوبندی؟ آگے سے سوال کاٹ دیا گیا، اس کو کہا گیا ہوگا اوے والد کو دیوبندی نہ کہہ دیں، مجھے تو وضاحت دینی پڑ جائے گی کہ والد دیوبندی تھا یا نہیں تھا۔ آدھے میں سوال جو ہے وہ کاٹا گیا، او بھائی پورا ہی کٹوا دیتے، کیا ضرورت تھی اس جو ہے وہ تردد کرنے کی، کیا ضرورت تھی اس اہتمام کی بھی، تم پورا ہی کٹوا دیتے۔ لیکن اس نے یہ سوال کر دیا پوڈ کاسٹر نے کہ وہاں تو سارے کے سارے دیوبندی ہیں، تو آپ کے والد صاحب بھی دیوبندی تھے۔ اب ان کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بالکل وہاں سارے کے سارے دیوبندی ہیں اور میرے والد صاحب بھی دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر وہ دیوبندی فاضل بھی تھے، دیوبندی مناظر بھی تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں جو ہے وہ جامعہ نظامیہ رضویہ میں آ گیا اور میں نے سنیوں سے تعلیم حاصل کی اور میرے سامنے حق اور باطل بالکل عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا، اور میں نے دیوبندیت سے توبہ کر لی۔ ہاں والد صاحب کے معاملات الگ ہیں، میں ان کے باتوں کا جواب دہ نہیں ہوں، میں ان کے مسلک کا جواب دہ نہیں ہوں، میں اپنے مسلک کا جواب دہ ہوں، میں اپنے مذہب کا جواب دہ ہوں، اور وہ میں الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہوں۔ تو اس طرح جواب دیتے، لیکن اب آپ حضرت کا جلیبی کی طرح سیدھا جواب سنیے گا، پھر اس پر تبصرہ سماعت فرمائیے گا۔ ہمارے علاقے میں اس وقت اس طرح کی مسلکی تقسیم نہیں تھی، اچھا، بلکہ ہم نے میٹرک تک یہ دیوبندی بریلوی کے نام بھی نہیں سنے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہمارے پرانے علماء تھے ان کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ مختلف علاقوں میں مختلف فنون کے ماہرین ہوتے تھے، کوئی فقہ کا ماہر، جی، کوئی تفسیر کا، کوئی حدیث کا، کوئی منطق کا، کوئی فلسفہ کا، کوئی صرف و نحو کا، وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور حنفیت کی بنیاد پر سب ایک اچھا، ہی نہج پر سارے معاملات چلا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جھوٹ ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑا ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یہ سری طور پر کس بیانی ہے۔ حضرت کہتے ہیں اس وقت یہ مسلکی جو ہے یہ معاملات نہیں تھے، دیوبندی اور بریلوی کی یہ جو ٹرمز ہیں یہ ہم نے سنی بھی نہیں تھی، اور یہ اس طرح کا اختلاف بھی آپس میں نہیں تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو ان کے دور کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جو معرکۃ الآراء فتویٰ دیا حسام الحرمین کے نام پر، جس میں دیوبندیوں کے طواغیت اربع اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد نمبیٹوی اور قادیانیوں کے سرخیل غلام احمد قادیانی کے حوالے سے کفر و ارتداد کا فتویٰ دیا، وہ تو فتویٰ بھی بعد میں چھپا، وہ فتویٰ بھی بعد میں عام ہوا۔ حضرت تو اس سے پہلے تشریف لا چکے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ یہ دیوبندیت اور بریلویت والی اصطلاحات بھی نہیں تھی، اور آپس میں یہ جھگڑے بھی نہیں تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مجھے جو ہے وہ ایک دو روز قبل ہی ایک عالم دین، ایک مفتی صاحب کی کال آئی، اور انہوں نے مجھے اسی پوڈ کاسٹ کو سن کر اس پر میرے ساتھ وہ تبصرہ کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ مانسیرا کے جو علماء، بڑے بزرگ علماء جو منیب الرحمان صاحب کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کے ہیں، وہ اتنی شدت دیوبندیت کے خلاف رکھتے تھے کہ اگر کوئی دیوبندی وہابی مسجد میں داخل ہو جاتا تھا تو وہ مسجد کو پورا دھلوایا کرتے تھے۔ اور اس شدت کی برکت کیا ہوتی تھی کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان لوگوں سے دور رہتے تھے کہ بھائی جن کے قدم سے ہماری مسجدیں ناپاک ہو جاتی ہیں تو ان کے عقیدوں سے ہم کتنے ناپاک ہوں گے، یہ بالکل واضح ہے، شائع و ضائع ہے۔ لیکن جب اس شدت کا گلا گھونٹا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلح کلیت کس طرح جو ہے وہ سرعام پھیل رہی ہے۔ تو اس شدت کی برکت ہوتی تھی، اور یہ مانسیرا کے مفتیان کرام تھے، اور ان کے علاقے کے مفتیان کرام علماء کرام تھے، اور پھر ان کا جو والد تھا قاضی حبیب الرحمان وہ مناظر تھا، تو مناظر آپس میں دیوبندیوں کے ساتھ ہی مناظرہ کرتا تھا کہ نہیں جی تم کافر ہو، نہیں جی ہم جو ہے نا وہ اہل حق ہیں، تم جو ہے وہ باطل ہو۔ کیا آپس میں ہی مناظرہ ہوتا تھا؟ اور آپس میں ہم مسلک والوں کا کیا مناظرہ ہونا ہے؟ تو بھائی اگر آپ کے والد صاحب مناظر تھے
تو وہ کس اعتبار سے مناظر تھے؟ وہ یقیناً اسی اعتبار سے مناظر تھے کہ وہ سنیوں سے مناظرہ کرتے تھے. تو اس اعتبار سے یہ بات واضح ہے کہ اس وقت بھی یہ جو ٹرمز تھی وہ بڑی مشہور تھی. آپ نے نہ سنی ہو تو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. یا یہاں یہ تعویل کی جا سکتی ہے حضرت کی بات کی، اور وہ یہ کہ جب سارے کے سارے ہی دیوبندی ہوں، یعنی سور ہی سور ہوں، تو پھر حلالی چیز کا تذکرہ تو بندہ نہیں سنتا نا، کہ جب حرام والی چیزیں ہی کانوں میں پڑتی رہیں گی تو حلالی چیز جو ہے وہ کانوں میں کبھی نہیں پڑے گی. تو اس اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بریلویت کا نام نہ سنا ہو، کیونکہ سارے کے سارے جو ہے وہ دیوبندیت تھے. تو انہوں نے کب بریلویت والی اور دیوبندیت والی ٹرم استعمال کرنی تھی؟ اس اعتبار سے انہوں نے حضرت نے یہ نام نہیں سنے تھے. اور حنفیت کی بنیاد پر سب ایک ہی نہج پر سارے معاملات چلا کرتے تھے. یعنی دیوبندیوں کے کوئی گندی افکار نہیں تھے، کوئی گندے نظریات نہیں تھے. اللہ اور اس کے رسول کو جو انہوں نے منہ بھر بھر کے گالیاں دی وہ بالکل موجود نہیں تھی، اور یہ سب کے سب فقہ حنفی کے اعتبار سے ایک تھے. اگر اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے تو وہ کوئی مجھے بتا دے کہ اس سے بڑا بھی کوئی دنیا کائنات میں جھوٹ ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو یہ آہستہ آہستہ تقسیم پھر بڑھتی چلی گئی. جی ہاں. تو آپ جب یہاں آئے، لاہور آئے، جی. تو آپ نے جماعت اہل سنت یا بریلویت آپ کہہ لیں، جی. تو یہ اختیاری طور پہ اس وقت اختیار کیا یا آپ کا ظاہر ہے پہلے تو آپ نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے؟ اب سامنے پوڈ کاسٹر نے جو سوال کیا کہ جی پہلے آپ نہ تتر تھے نہ بٹیر تھے، یعنی نہ دیوبندی تھے نہ آپ بریلوی تھے، بعد میں آپ نے بریلویت کو اختیار کیا. اب ان کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں جی میں نے جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کو اختیار کیا، اور جس کو بریلویت کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل سنت ہی کے جو 1400 سال سے افکار و نظریات تھے ان پر اس انداز سے اور شدت کے ساتھ پہرا دیا ہے کہ اب اہل سنت کو جو ہے وہ بریلوی نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ہمارے مسلک کو بریلویت سے موسوم کیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت ہمارے جو ہیں وہ لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں اس معاملے میں. تو ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ بالکل ہم جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی افکار پر ہیں، ان کے نظریات پر ہیں. لیکن انہوں نے حضرت نے کیا کیا، وہاں سے بالکل یو ٹرن لے کر انہوں نے پھر جلیبی کی طرح سیدھا جواب دیا. اور وہ جواب کیا ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں. پہلی بات یہ سمجھیں کہ بریلویت کوئی مسلک کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسلک تو قرن اول سے چلا رہا ہے، اور بریلویت منسوب ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف. جی. اور ان کی سن پیدائش 1272 ہجری ہے اور سن وصال 1340 ہجری ہے. ٹھیک ہے. اور دین پیچھے سے چلا رہا ہے، مسلک بھی پیچھے سے چلا رہا ہے، لہذا ہمارے مسلک کا نام ہے اہل السنہ والجماعت. اردو میں ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. اب یہاں پر دیکھیں جی انہوں نے بریلویت والے لفظ کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بریلوی ہم نہیں کہلواتے، ہم تو جو اہل سنت کہلواتے ہیں. بھئی آپ اہل سنت بھی کیوں کہلواتے ہیں؟ آپ مسلمان کیوں نہیں کہلواتے؟ سیدھا سیدھا آپ اپنے آپ کے ساتھ مسلم کیوں نہیں لگاتے؟ کہ قرآن میں آپ کا نام تو مسلم رکھا گیا ہے، مسلمان رکھا گیا ہے. تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، جی ہم نہ بریلوی ہوتے ہیں، نہ ہم دیوبندی ہوتے ہیں، نہ ہم فلانے ہوتے ہیں، نہ ہم ڈھمکانے ہوتے ہیں، ہم تو مسلم ہوتے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. اگر آپ وہاں یہ جواب دیں کہ دیکھیں جی مسلمان ہونے کا ادعا وہ 72 فرقے بھی کریں گے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، جو 72 ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا. اور وہ جو ظاہری بات ہے 72 ہوں گے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے. تو اس لیے ہم فقط اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اپنے عقیدوں کا جو ہے وہ برملا اظہار نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں 7 اہل سنت کے ٹائٹل کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضرت یہی جواب بریلویت کا بھی ہے کہ جب آپ کو مسلمان ہونے کے بعد اہل سنت کا ٹائٹل لگانا یہ ضروری ہے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ یہ دیوبندی نہیں، قادیانی نہیں، وہابی نہیں، یہ جو ہے وہ شیعہ نہیں، بلکہ یہ اہل سنت ہے. اور پھر بعد میں کئی بدمذہبوں نے اپنے نام کے ساتھ بھی یہ ٹائٹل لگا لیا، جیسے دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں بلکہ سنی کہتے ہیں. اب پہلے تو خالی سنی جو ہے وہ دیوبندیوں کے اگینسٹ سمجھا جاتا تھا کہ سنی لفظ بول دیا تو دیوبندیت کی نفی ہو جاتی تھی. لیکن اب وہ وقت بھی آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. سنی تو ہم ہیں، مرزا بھی کہتے ہیں سنی تو ہم ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ فلانے ہیں اور یہ فلانے ہیں. تو اس انداز سے انہوں نے سنیت کا ٹائٹل بھی لے لیا
انہوں نے اہل سنت والجماعت کا بھی ٹائٹل لے لیا. تو اب کیسے ڈیفائنڈ ہوگا کہ یہ اہل سنت صحیح اہل سنت ہیں, صحیح عقائد والے ہیں, اور یہ جو اہل سنت کہلا رہے ہیں یہ فقط نام نہاد ہیں, فقط ان کا زبانی کلامی ادعا ہے اور یہ ان کا ادعائے باطل ہے. تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو وہ اس طرح معلوم ہوگا کہ سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس شد و مت کے ساتھ وہابیوں کا, دیوبندیوں کا, شیعوں کا, قادیانیوں کا رد کیا کہ آج بھی وہ یہ زخم چاٹ رہے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسی چارہ جوئی کا وار ہے, یہ وار وار سے پار ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اتنی شد و مت سے رد کیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے اور اعلیٰ حضرت کی نسبت کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے. تو اب یہ جو باطل والے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں, سنی کہہ رہے ہیں, یہ کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ بریلوی نہیں لگائیں گے. امام احمد رضا کا نام سن کر ان کو موت آتی ہے تو یہ کبھی بھی اس طرح کا ٹائٹل استعمال نہیں کریں گے. تو اب اہل سنت کے بعد بریلویت کے ٹائٹل کی بھی اس لیے ضرورت پیش آئی تاکہ اہل سنت کے اندر بھی یہ چیز امتیاز ہو جائے کہ یہ اصل اہل سنت ہیں اور یہ نام نہاد اہل سنت ہیں, اور یہ فقط بات ہم نہیں کر رہے. یہ دیکھیں, یہ فتاوی فقیہ ملت ہے, جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ کا مصدقہ, اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 402 کے اوپر ایک فتویٰ جو ہے وہ پوچھا گیا کہ جی لوگ جو ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو مسلک اولیاء کہا جائے, اس کو دیگر اس طرح کے نام دیے جائیں, مسلک اعلیٰ حضرت آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مفتی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے لفظ کا ہونا ضروری ہے جو تمام بد مذہبوں سے ممتاز کر دے. اسی لیے ضرورت کے لحاظ سے ہر زمانے میں مذہب حق کو امتیاز کے لیے الگ الگ الفاظ سے یاد کیا گیا ہے جو اہل علم پر پوشیدہ نہیں. مثلا صحابہ و تابعین کے دور میں جب معتزلہ ظاہر ہوئے تو اس وقت کے تمام صحابہ و تابعین, جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی و تابعی بھی تھے, سب نے مل کر معتزلہ کے باطل عقائد کا رد کیا. لیکن حضرت ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے اصحاب نے بڑی سختی سے رد کرتے ہوئے ان کے خلاف کتابیں تحریر کی, جس کی وجہ سے اہل سنت کو معتزلہ سے ممتاز کرنے کے لیے اشعری کہا گیا. اسی طرح موجودہ دور میں بھی اولیاء کرام اور دیگر علماء اعظام نے بدعقیدہ فرقوں کا رد کیا اور مذہب اہل سنت کی خدمات انجام دی ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی سختی سے ان کا رد کیا اور ان کے باطل فرقوں قادیانی, دیوبندی, وہابی اور مودودی وغیرہ ہم سے ممتاز کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت خاص و عام میں رائج ہوا, جسے عامت المسلمین نے پسند بھی کیا. اور حدیث شریف میں ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, یعنی جو عامت المسلمین اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اور یہ کہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے سے دیگر علماء و اولیاء کرام کو فراموش کرنا ہے صحیح نہیں, کیونکہ جب مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی مسلک ہوتا ہے جو اولیاء امت کا مسلک ہے. لیکن چونکہ دیوبندی بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اولیاء امت کے مسلک پر ہیں, اسی لیے کہ وہ بھی اپنے اکابر کو اولیاء مانتے ہیں اور بہت سے مشہور بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں, بلکہ بعض اولیاء امت کے مزار پر ان کا قبضہ بھی ہے. لہذا بد مذہبوں سے امتیاز کے لیے مسلک اولیاء امت کہنا کافی نہ ہوگا, اس کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی کہنا ضروری ہوگا اور اس سے روکنے والا بد مذہب ہوگا یا حاسد. بزرگوں نے بالکل واضح طور پر یہ فرما دیا اور اس کی تصدیق فرما دی کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کے مخالف ہوگا یا تو وہ بد مذہب ہے یا وہ حاسد ہے. تو بھائی ہمیں نہ تو بد مذہب مقبول ہے اور نہ ہی حاسد پسند ہے کہ اہل سنت سے حسد کرنے والا ہو وہ کیسے قائد بن سکتا ہے, وہ کیسے ہمارا مفتی اعظم پاکستان بن سکتا ہے, اور جو خود بد مذہب ہو تو وہ کیسے اہل سنت کا جو ہے وہ قائد بن سکتا ہے اور امام بن سکتا ہے. بلکہ پورے عالم میں ایک ہی مسلک ہے اہل سنت والجماعہ اور ہم اسی کا حصہ ہیں. البتہ مختلف خطوں میں مختلف شناختیں یا پہچان ہوتی ہے, وہ ہر جگہ موجود ہیں. البتہ مختلف خطوں میں مختلف شناخت اور پہچان ہوتی ہیں اور وہ موجود ہیں. تو بھائی آپ نے جو بریلویت جو پہچان تھی اس کا پھر انکار کیوں کیا جب آپ آگے جا کر بالعموم جو ہے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ مختلف خطوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی پہچانیں ہوتی ہیں؟ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, ہمارا مدعا بھی تو یہی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر
یہ بریلویت جو ہے یہ اہل حق کی پہچان ہے. ہم اس کو عالمی طور پر لازم نہیں کر رہے, کیونکہ ایسے ممالک جہاں پر دیوبندیوں کا, وہابیوں کا نام و نشان نہیں ہے, وہاں دیگر کوئی باطل فرقے ہو سکتے ہیں, تو وہاں پر اس اعتبار سے پہچان ہوگی. وہاں پر ان کے جو اہل حق عالم دین ہوں گے, جو وہاں کے مجدد ہوں گے, جو وہاں کے جو ہیں اس طرح حق و باطل کے اندر امتیاز کرنے والی ہستی ہوگی, ان کے اعتبار سے وہ لوگ اپنے آپ کو موسوم کریں گے. جس طرح جو ہے جب معتزلہ کے مقابلے میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو اہل سنت نے اپنے آپ کو اشعری بھی کہلوایا, اور اسی طرح ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیروکار تھے انہوں نے اپنے آپ کو ماتریدی کہا. تو اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ بالکل واضح دو ٹرمز اہل سنت کے اندر موجود ہیں. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ نہیں جی ہم اشاعرہ نہیں ہیں, ہم ماتریدیہ نہیں ہیں, ہم تو ان کی طرف موسوم نہیں ہوتے, ہم تو اہل سنت ہیں؟ تو بھائی وہاں پر معتزلہ سے اپنے آپ کو جدا کرنے کے لیے اور دیگر اس طرح کے فرقوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اپنے آپ کو اشاعرہ یا ماتریدیہ کے اندر شمار کرنا پڑے گا, کروانا پڑے گا. تو اس اعتبار سے جو ہے ہر خطے کی اپنی جو ہے وہ ٹرمز اور کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن برے صغیر پاک و ہند کے اندر چونکہ دیوبندیت, وہابیت اور شیعت کا رد کرنے میں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ثانی نہیں, اور آپ نے جس شدت کے ساتھ ان کا رد کیا اور جس انداز سے آپ نے اہل سنت کے 1400 سال کے عقائد کے اوپر پہرا دیا وہ بے مثل و بے مثال ہے. اس لیے یہاں پر اس خطے کے اندر یہ جو ہے وہ نشانی یہ بالکل موجود ہے, اور اس نشانی کو ذرا برابر بھی اس کا رد نہیں کیا جائے گا. اور اس کا رد وہی کرتے ہیں جو بد مذہب ہیں یا حاسد ہیں. ہو جی ہم بریلوی نہیں ہیں, ان کو جب دیکھیں یہی بیان دے رہے ہوتے ہیں جی ہم بریلوی نہیں. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو اس لیے اپنی بریلویت کی نفی کرتے ہیں کیونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سب کا تانتا بند کیا ہے, اور جتنے چور دروازے تھے آپ نے ان کے اوپر ایسے تالے لگائے کہ آپ وہ قیامت تک کبھی بھی کھول سکتے نہیں ہیں. تو اس لیے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو چور دروازہ چاہتے ہیں, اہل سنت کے اندر بگاڑ چاہتے ہیں, اہل سنت کے اندر صلح کلیت کا موذی مرض جو ہے وہ اندر داخل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اعلیٰ حضرت سے جان چھڑاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جان چھڑاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ افکار و نظریات سے جان چھڑاتے ہیں. حالانکہ وہ جان اعلیٰ حضرت سے نہیں چھڑا رہے, وہ تو شریعت مطہرہ سے چھڑا رہے ہیں اور ان افکار و نظریات سے جان چھڑا رہے ہیں جو 1400 سال سے مسلمانوں کے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جب عملی طور پہ تو یہ فرق ایک موجود ہے, بدقسمتی ہے ہماری. دیوبندی ہیں موجود, ان کو جو بریلوی جو کہلاتے ہیں ان سے اعتراض, جو بریلوی ہیں ان کو دیوبندی کی فکر سے اعتراض. ذرا اختلاف تو ہو سکتا ہے, یہ تو حسن ہے, دین کا بھی حسن ہے, لیکن اس میں شدت بھی ہے. دیوبندی ہو, بریلوی ہو یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھا ہے, لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی. آپ کا یہی تھا, لیکن میں نے دیکھا آپ پہ اعتراضات آئے کہ آپ دیوبند مکتبہ فکر کے پاس کیوں چلے گئے, ان کے ساتھ آپ نے نشست کیوں کر لیا, ان کے ساتھ آپ نے کھانا کیوں کھا لیا, آپ نے سید منور حسن صاحب کی تعریف کیوں کر دی. یعنی اس پہ آپ کے خلاف کافی شدت سے چیزیں سامنے. اب یہاں پہ پوڈ کاسٹر کے سوال کے اندر کتنے سکم تھے, کتنی خرابیاں تھی, وہ ہر ذی شعور جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. میں اس کو بیان بھی کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کا جو اختلاف ہے اس کو بدقسمتی کہا, یعنی اس سے جو ہے اسلام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بھائی اہل حق اور اہل باطل کی آپس میں جنگ کو آپ اہل اسلام کے لیے بدنامی کا باعث کہیں گے, اہل باطل کے لیے تو وہ بدنامی نہیں ہے, ان بدعقیدہ کے لیے بدنامی نہیں ہے, یہ اہل اسلام کے لیے, اہل حق کے لیے بدنامی ہوگی کہ وہ اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں, وہ اپنے مسلک کے حق ہونے پر بول رہے ہیں, یہ ان کی بدنامی ہے معاذ اللہ. تو یہ کتنا بڑا سکم تھا, کتنی بڑی واشگاف غلطی تھی, جس کو منیب رحمان صاحب کو چاہیے تھا کہ جب وہ جواب شروع کرتے تو وہ اس کو اس انداز سے کہتے کہ محترم آپ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ بدقسمتی ہے, تو یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے, یہ ہماری خوش قسمتی ہے اہل حق کی کہ ہم اہل باطل کا رد کرتے ہیں اور شدت کے ساتھ رد کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام جیسی عظیم جماعت کا جب تعارف کروایا تو یہ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں, یعنی ان کا رد کرتے ہیں, ان کے خلاف بولتے ہیں, اور مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں کہ ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں. تو یہ شدت اللہ کو مطلوب ہے, اللہ کے رسول کو مطلوب ہے, اور صحابہ کرام کی جماعت کا یہ ترائے امتیاز ہے. تو اس کو بدقسمتی کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہاں یہ بدقسمتی ہو سکتی ہے اہل باطل کے لیے کہ ان کے اوپر اہل حق جو ہیں وہ شدت کر رہے ہیں, تو ان کو اپنی بدقسمتی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اہل حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ایک تو یہ سکم. اس کے بعد دوسرا جو اس سوال کے اندر سکم تھا
وہ یہ تھا کہ اس نے پہلے جو ہے یہ کہا کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کا جو اختلاف ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے، بعد میں کہتے ہیں یہ اختلاف اسلام کا حسن ہے۔ تو بدقسمتی کہنا بھی انتہائی غلط تھا، اور اب اس کو اسلام کا حسن کہنا بھی انتہائی غلط ہے۔ وہ کس طرح کہ اسلام کا حسن وہ اختلاف ہوتا ہے جو اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے نرمی کا باعث بنے، مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کئی راہیں کھولے۔ اس طرح کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو جو ہے وہ حسن کہا جاتا ہے، اور اسی اختلاف کو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میں رحمت فرمایا گیا کہ اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ اور اگر اس اختلاف کو، اس رحمت اور حسن والے اختلاف کو پریکٹیکلی طور پر دیکھنا ہے تو وہ ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، یعنی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی۔ ان چاروں مذاہب کے اندر فروعی مسائل میں آپس میں اختلاف ہے، یعنی وہ مسائل کہ جو بالکل واضح طور پر قرآن و حدیث میں نہیں آئے، تو ان میں جو ہے ائمہ مجتہدین نے، امام اعظم نے، امام شافعی نے، امام مالک نے اور امام احمد حنبل نے ان میں غور و خوض کیا، اور قرآن اور حدیث سے جو انہوں نے اصول اخذ کیے تھے، اصول بنائے تھے، ان اصولوں کی روشنی میں ان مسائل کا بھی حل بیان فرمایا جن مسائل کا صراحتاً قرآن و حدیث میں ذکر نہیں تھا۔ اور پھر جب حل بیان کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر اس وے میں گئے، امام اعظم اس وے میں گئے، امام مالک اس وے میں گئے، اور امام احمد بن حنبل اس وے میں گئے، تو مسلمانوں کے پاس چار طرح کے جو ہیں وہ فقہ آ گئے کہ اب جس کو جو فقہ مہیا ہو وہ اس فقہ کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر شریعت مطہرہ پر عمل کر سکتا ہے۔ تو جہاں پر احناف زیادہ ہیں وہاں پہ لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، جہاں پہ شوافع ہیں وہاں پہ فقہ شافعی کو وہ فالو کرتے ہیں، جہاں پہ حنابلہ ہیں وہ حنبلی ہوتے ہیں، جہاں پہ مالکی ہیں وہ مالکی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف تھا یہ اسلام کا حسن بنا، اسلام کے اندر یہ رحمت کا باعث ہوا۔ لیکن جو کافروں کے ساتھ اختلاف ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے، بدھ متوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے، اس کو اسلام کا حسن نہیں کہا جائے گا۔ بھائی وہ کیسے اسلام کا حسن ہو سکتا ہے کہ بھائی اس نے جو اختلاف کیا، اس نے کہا ہے جی بھگوان جو ہے ہم اس کو پوجتے ہیں، کیا یہ اسلام کا حسن ہے؟ معاذ اللہ۔ بدھ متی جو ہے وہ کہتا ہے ہم بدھ مت کو جو ہے وہ پوجتے ہیں، کیا یہ اسلام کا حسن ہے؟ اسی طرح سکھ جو ہے وہ اپنے گروؤں کے حوالے سے اور دیگر وہ باطل عقائد رکھتے ہیں، کیا وہ اسلام کا حسن ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اختلاف وہ حسن ہے کہ جس میں اس فریق کی بات بھی اسلام کی کہلائے، اس فریق کی بات بھی اسلام کی کہلائے، اور وہ ائمہ اربعہ کے اختلاف پر 100% درست بیٹھتی ہے کہ امام اعظم کا جو مسلک ہے وہ بھی 100% اسلام ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا جو مسلک ہے وہ بھی 100% اسلام ہے، اور اس کو شرعی مسئلہ ہی کہا جائے گا۔ جبکہ کافروں سے جو اختلاف ہے تو کافروں کا موقف اسلام کا موقف قرار پائے گا، کافروں کا موقف وہ اسلام کے اندر نرمی کا باعث بنے گا، ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ کوئی اسلام کا اختلاف نہیں ہے کہ دیوبندیوں کا موقف، شیعوں کا موقف، وہابیوں کا موقف وہ اسلامی قرار پائے اور شرعی قرار پائے، اسلام کے تقاضوں کے تحت قرار پائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے، اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے تفصیلی ویڈیو یہ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو مزید مختصر کر کے جو ہے وہ ہم نے دیوبندیوں کے اکابر کی عبارات اس ٹائٹل سے بھی اس ویڈیو کو جو ہے اپلوڈ کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر مختصر کسی نے اس ویڈیو کو ملاحظہ کرنا ہو تو یہ تقریباً جو ہے وہ 16 منٹ کے اندر یہ ایک ویڈیو ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ کچھ ان کے مغلظات اور ان کی بکواسات اور ان کے عقائد جو ہیں وہ جمع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر ان کے مغلظات وہ ان کی کتابوں کے اندر حشرات الارض کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، جن کو بیان کرنا جو ہے ایک نشست کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب اس طرح کے اختلافات کو کبھی بھی اسلام کا حسن نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور پھر تیسری جو اس کے اندر بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے دیوبندیوں اور بریلویوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اب یہ بھی کتنی واشگاف غلطی ہے کہ بھائی کس انداز سے انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی۔ منیب رحمان صاحب کو چاہیے تھا کہ ان تینوں غلطیوں پر وہ پوڈ کاسٹر کو روک دیتے کہ آپ کے جواب کے اندر یہ تین جو ہیں وہ سکم ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ کہا، دوسرا آپ نے یہ کہا، تیسرا آپ نے یہ کہا، آپ کی یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ مجھے بتائیں کیا مفتی پر لازم نہیں ہے کہ سامنے والے کے عقیدے کے اندر جو خرابی ہے اس کو واضح کرے، سامنے والے کے سوال کے اندر جو خرابی ہے اس کو واضح کرے، اس کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کے پہلے سوال کو تو درست کرتے، پھر اس کے بعد جواب شروع کرتے۔ اور اس نے جو سوال کیا اس کا جو متمع تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے جو مسلک کے لوگ ہیں وہ آپ کا شدت سے رد کرتے ہیں،
آپ کے حوالے سے جو ہے جو آپ نے بریلویوں اور دیوبندیوں کو ملانے کی کوشش کی ہے تو اس کے حوالے سے اس پر اعتراض کرتے ہیں. آپ نے جو جماعت اسلامی کے بڑے کی جو ہے وہ تعریف کی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, دیگر اس طرح کے شدت سے اعتراض کرتے ہیں. اب ان کو اس سوال کے جواب میں تو یہ چاہیے تھا, ایک تو پہلا ان کا فریضہ یہ تھا کہ وہ حکم بیان کرتے, اب دوسرا فریضہ یہ تھا کہ یہ اس انداز سے جواب دیتے کہ دیکھیں جی میری ان بد مذہبوں کے ساتھ جو بیٹھکیں ہیں, ان کے ساتھ جو میل ملاپ ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک تو ان امور کے لیے ہے جو کہ سلطنتی امور ہیں اور ان سے ملے بغیر ان سلطنتی امور کے اندر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کی مثالیں دیتے ہیں, جس طرح مدارس کا مسئلہ آیا, رویت حلال کمیٹی کا مسئلہ ہے, دیگر اس طرح کے بڑے بڑے مسئلے ہیں جن میں تمام مسالک مل کر جب اپنی رائے دیتے ہیں تو پھر حکومت اس کے اوپر کوئی عمل کرتی ہے. تو ایک وہ میل ملاپ ہوا جو سلطنتی امور کی وجہ سے ہے, اور اس طرح دوسرا ایک میرا ان کے ساتھ میل ملاپ ہے جو ان کی نجی محافل کے اندر ہے. تو یہ جو علماء میرے خلاف شدت اختیار کرتے ہیں وہ بالکل حق بجانب ہیں, کیونکہ میں نے جو ہے وہ جو ان کے ساتھ نجی محافل کے اندر معاملات کیے ہیں محبت اور مربت والے, وہ بالکل میں ان کے اندر مجرم بنتا ہوں اور مجھے ان کے حوالے سے میں توبہ بھی کرتا ہوں. اس انداز سے گفتگو کرتے یا یہ کہتے کہ میں اس حوالے سے توبہ رجوع لکھ کر دے چکا ہوں جس کا ذوالفقار شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا مظفر شاہ صاحب کے کہنے پر, تو اس چیز کی بھی جسٹیفیکیشن ہو جاتی, اس چیز کی بھی تائید ہو جاتی. لیکن حضرت نے کیا جواب دیا, اور یہ اپنے ان اعمال پر کہ جو کہ ان کی نجی ان کے ساتھ جفیاں پپیاں ہیں ان کے اوپر یہ کتنے ایک شرمندہ ہیں, وہ آپ ان کے جواب سے ملاحظہ فرمائیں. لیکن میں نے دیکھا آپ پہ اعتراضات آئے کہ آپ دیوبند مکتبہ فکر کے پاس کیوں چلے گئے, ان کے ساتھ آپ نے نشست کیوں کر لیا, ان کے ساتھ آپ نے کھانا کیوں کھا لیا, آپ نے سید منور حسن صاحب کی تعریف کیوں کر دی. یعنی اس پہ آپ کے خلاف کافی شدت سے چیزیں سامنے آئی. کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دیکھیں جواب کے اندر پہلے ہی الفاظ کیا ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ جو میں نے شیعہ کو جید ممتاز عالم دین کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے جو شیعوں سے ایوارڈ لیے, شیعوں کو جو ہے نا وہ اتنی تعظیم دی, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح میں نے جو اپنی تفہیم المسائل کے اندر دیوبندیوں کی واردات کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ ان کی عبارات میں توہین الوہیت اور رسالت کا ایہام اور تاثر پیدا ہوتا تھا, جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے ان کو متنبع کیا اور اس کو بھی واشگاف الفاظ میں دیوبندیوں کی طرف موسوم نہیں کیا. دیوبندیوں کا تو آگے جا کے حضرت نے تذکرہ کیا, یعنی یہ سکم والی عبارت بھی انہوں نے دیوبندیوں کی طرف منسوب کرنا, دیوبندیوں کی کثر شان تصور کی اور اس کو دیوبندیوں کی طرف واشگاف الفاظ میں واضح الفاظ میں جو ہے وہ منسوب نہیں کیا. اور اس عبارت کے اندر کتنا سکم ہے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. یہ عبارت جو انہوں نے بیان کی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, بعد میں انہوں نے اس کو تسامح کہہ کے اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا اور دیگر عبارتیں لے آئے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی طرح جو ہے وہ تقی عثمانی کے پوتے کو منہ بھر بھر کے دعائیں دی, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کے ساتھ نجی مجالس کے اندر بیٹھ کے یہ دعائیں کرتے ہیں, ان کو دعائیں دیتے ہیں, ان سے دعائیں لیتے ہیں, ان کے مدارس میں جاتے ہیں, ان کی مساجد کا افتتاح کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہنس ہنس کر یہ کلام کرتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی سلطنتی امور نہیں ہوتے, یہ ان کے اپنے امور ہوتے ہیں جن کی بنا پر یہ سارے معاملات کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارے وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ جی حضرت نے توبہ کر لی یا توبہ لکھ کے دے دی ہے یا ہم لگے ہوئے ہیں ان سے توبہ کروانے کے لیے, یہ ان کے منہ پر تماچا ہے کہ بھائی کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے, کیونکہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ ہوگا تو توبہ ہوگی, مسئلہ ہے ہی نہیں تو توبہ کس بات کی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی, مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ بھی دیکھیں تو کسی ایک مکتب فکر نے تنہا کوئی بڑا مورچہ سر نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان میں سب شامل تھے. قیام پاکستان کے بعد جو تحریک ختم نبوت 1953 میں چلی اس میں سب شامل تھے. علماء کے 22 نکات مرتب ہوئے جو ہمارے دستور کا پہلے دیباچہ قرار پائے اور پھر مؤثر حصہ قرار پائے. اس کے بعد 1973 کا دستور بنا تو تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے اور ان کی اجتماعی کاوشیں تھیں کہ ہمارا دستور دنیا کے تمام دساتیر کے مقابلے میں اسلام کے قریب تر ہے. پھر 7 ستمبر 1974 کو ارتداد قادیانیت اور انکار ختم نبوت کے کفر ہونے کے بارے میں آئینی ترمیم پاس ہوئی جو سیکنڈ امینڈمنٹ کہلاتی ہے, وہ بھی سب کے اتفاق رائے سے جد و جہد کی. پھر ناموس رسالت کو ہمارے نظام آئین و قانون میں تحفظ دیا گیا, تو اس میں سب کی مسائی شامل ہیں. اب یہاں پر دیکھیں خلط مبحث کرتے ہوئے اگلے نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کی ان کے ساتھ یہ جو نجی جفیاں پپیاں ہیں ان کے حوالے سے علماء شدت اختیار کر رہے ہیں اور وہ شدت کے ساتھ بیان جاری کر رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ اسی انداز سے جس انداز سے میں نے
दो चीज़ों की तफरीक की थी कि एक इनकी ये मजालिस हैं और एक इनकी ये मजालिस हैं, उस तरह बयान करते, लेकिन इन्होंने उस अंदाज से बयान नहीं किया। और अब खलते महबस करते हुए उन मौलवियों की तरह जो इनके जो है वो दिफा के लिए आते हैं और वो ये कहते हैं देखें जी मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब मदारिस के लिए अगर ना उठते तो ये सारे मदारिस जो है हुकूमत के तहत चले जाते और अभी औकाफ के तहत होते और कितने मसाइल हो जाते अगर मुफ्ती साहब जो है वो ये मामला ना करते, वो मामला ना करते। उनके वो सल्तनती उमूर वाले जो कारनामे हैं वो हमें गिनवा रहे होते हैं, तो हम उनको भी दस्त बस्ता ये अर्ज करते हैं कि हजरत खलते महबस ना करें। आप जो सल्तनती उमूर हैं जिनको सैयदी व सनदी आला हजरत अलैहिर्रहमा ने भी मुस्तस्ना करार दिया है कि सल्तनती उमूर जो है वो मुस्तस्ना है, तो भाई वो जो आपके सल्तनती उमूर हैं उन पर किसने एतराज किया? हमारी किसी वीडियो के अंदर भी आप इनकी वो तस्वीर, वो वीडियोस नहीं दिखा सकते जिनके अंदर ये इस तरह के सल्तनती उमूर में तकी उस्मानी के साथ बैठे हुए हैं, इसी तरह फजलुर रहमान के साथ बैठे हुए हैं, शियों के किसी बड़े के साथ बैठे हैं। कभी भी आप वो तस्वीर और वीडियो नहीं दिखा सकते। हमने जितनी भी वीडियोस और तस्वीर चलाई हैं वो इनकी निजी महाफिल की हैं, वो इनकी निजी तौर पर जफियों पपियों की हैं, वो इनकी निजी मुरब्बत और मोहब्बत और मुवद्दत के मामलात हैं, उस पर हमने एतराज़ किया है। तो यहां पर मुनीबर रहमान साहब किस तरह खलते महबस करते हुए उन उमूर को जिक्र कर रहे हैं जो सल्तनती उमूर हैं। और भाई वो हमारा मौदा नज़ा नहीं है, हमारा मौदा इख्तलाफ नहीं है, हमें उन पर इख्तलाफ नहीं है। हमें इख्तलाफ जो है वो आपकी निजी महफिल पे है। और सामने जो पॉडकास्टर है उसने भी आपकी निजी बात के ऊपर गुफ्तगू की है। उसने कहा सैयद मुनव्वर की आपने तारीफ की, तो मुझे बताएं कौन से सल्तनती अमर के तहत आपने सैयद मुनव्वर की तारीफ की थी? उसके हवाले से जो है वो खूबसूरत कलिमात इरशाद फरमाए थे, वो कौन सा सल्तनती अमर था? अगर आप वो ना करते सैयद मुनव्वर की तारीफ तो सल्तनती उमूर में अहले सुन्नत को बहुत बड़ा नुकसान का सामना हो जाता या बहुत बड़ा फायदा जो है वो मफकूद हो जाता, फोत हो जाता। तो वो बताएं जरा। और वो जो आप मिलते हैं उनके साथ खान पान करते हैं, इस चीज का भी पॉडकास्टर जो है बरमला इजहार कर रहा है, उसको भी आपने डिस्कस नहीं किया। आपने बीच में जो है खलते महबस करने के लिए सल्तनती उमूर को ला के रख दिया। और भाई वाज़े तौर पर सुन लिया जाए, हमारे सुन्नी भोले भाले सुन्नी वो भी वाज़े तौर पर सुने, हमें सल्तनती उमूर पर इख्तलाफ नहीं है, हमें ये इख्तलाफ है कि सल्तनती उमूर के बाद आप इनसे जफियां पपियां करें, इनके साथ हम नवाला हम प्याला हों, आप कहीं जो है वो एयरपोर्ट पे मिलें, वहां पर उनके साथ जो है वो खुशगपियां करें, उनके साथ महवे गुफ्तगू हो जाएं और इस तरह के मामलात करें। हमें इन चीजों से इख्तलाफ है तो किसी अमर को उतना ही रखा जाएगा जितनी उसकी जरूरत है और हाजत है। अगर किसी ने अपनी जान बचानी है और उसके लिए उसको सूर खाना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा रोस्ट करके जो है ना उसको खा जाए, उसकी कलेजियां भून भून के खा रहा हो, उसके दिल भी भून भून के खा रहा हो और मजे ले ले के उससे जो है ना वो कोफ्ते बना बना के खा रहा हो। और भाई जिंदगी की रमक वापस लानी है तो सूर इतना खाना जायज है जितने से जिंदगी की रमक वापस आ जाए, कुत्ता उतना खाना जायज है जितनी से जिंदगी की रमक वापस आ जाए। और बिल्कुल मसला शरिया वाज़े है कि अगर जिंदगी की रमक आने के बाद उसने मजीद उसने लुकमे लिए तो वो हराम खाने वाला कहलाएगा और वो गुनहगार होगा। तो यहां पर भी हम यही कहते हैं कि जितनी इनकी जरूरत थी आपको उतनी जरूरत तक ही रहते तो अच्छा था, उतनी जरूरत तक ही आप महदूद रहते तो बेहतरीन था। लेकिन आप जरूरत से बढ़कर आगे इनके साथ दोस्ती और मोहब्बत और मुरब्बत वाले मामलात किए, ये हमें हरगिज कबूल नहीं है। ये पॉजिटिव चीजें आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें और ये हमारे सामने मौजूद है। लेकिन फिर ये यहाँ इस आपके मकतब फिक्र से ये आप पे एतराज क्यों उठाया जाता है या आपके ऊपर सवालात क्यों उठाते हैं? आपके मकतब फिक्र से बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने किए, मैंने तो कभी इस तरह के मौजूद नहीं, कोई वजह है? अब आगे देखें, पॉडकास्टर ने फौरन कहा कि जी ठीक है ये आपकी चीजें मुसल्लम है, बड़ी तहसीन के काबिल हैं ये जो आपने काम किए, लेकिन उसके बावजूद भी उलमा जो बोल रहे हैं, यानी दूसरे लफ्जों में वो उसका कहने का मकसूद ये था कि वो उलमा बेवकूफ हैं क्या? वो उलमा जो है रोटी को चोची कहते हैं, पानी को मम कहते हैं, उनको शरीयत मुतारा की समझ नहीं है, उनको जो है वो सुध बुध नहीं है, उनको दलाइल शरिया का इल्म नहीं है, उनको हालात हाजरा का इल्म नहीं है। तो क्या वो वजह है जिसकी बिना पर वो आप पर शिद्दत कर रहे हैं? तो हजरत का अब जवाब सुने कि फिर से जो है वो किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। आसान ही कि वजह है वो एक कदुक आदमी तो होते हैं। अभी इसी साल हमारी तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के सदारती इंतखाब हुए तो बगैर किसी मुकाबले के मुकम्मल इत्तेफाक राय से अहले सुन्नत व जमात के तमाम मदारिस और जामियात ने मेरी सदारत पर इत्तेफाक किया और कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही कहकर अपने करतूतों को, अपने अफ़आल और अपने अकवाल को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुझे इनके अंदर कोई मसला नहीं है, मेरे इन आमाल के अंदर कोई ज़रा बराबर भी खराबी
नहीं है। मैं ये जो निजी तौर पर जफियां पपियां करता हूं, इनके अंदर तो बिल्कुल खराबी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही, अल्लाह का एहसान है कि हजरत देवबंदियों से मिल रहे हैं, देवबंदियों के साथ पपियां जफियां कर रहे हैं, देवबंदियों की तारीफें कर रहे हैं, वहाबियों की तारीफें कर रहे हैं, शियों की तारीफें कर रहे हैं, शियों के जाकिरों को मुमताज और जय्यद आलिम दीन कह रहे हैं, उनकी ताज़ियतें कर रहे हैं, और तकी उस्मानी के पोते की दस्तार पर उसको दुआएं दे रहे हैं, जलंधरी के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, जलंधरी के मदरसे में जाकर उसका विजिट कर रहे हैं, जलंधरी की जो मस्जिद दरार है उसमें खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं, इनको कोई मसला नहीं है। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही है। और ये जो उलमा बोल रहे हैं रज़वी उलमा, वो इक्का दुक्का हैं। तो मुझे बताएं जुल्फ़िकार शाह साहब, मुझे बताएं मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, मुझे दीगर उलमा जो दीगर रज़वी उलमा को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी हम लगे हुए हैं तौबा करवाने के लिए, असल में बूढ़े आदमी हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही हम इनको इस तरफ लेकर आएंगे, असल में देखें मामला इस तरह देखा जाएगा कि हमें इनकी ज़रूरत भी है, तो हमने इनको तौबा करवानी है, लेकिन किसी हिकमत अमली के तहत करवाएंगे। और भाई तुम्हारी हिकमत अमली धरी की धरी रह जाएगी, और ये बंदा मसलक की बखियां उधेड़ के चला जाएगा, और तुम किसी भी मुनाजरे के अंदर, किसी मुबाहिसे के अंदर, किसी मुकालमे के अंदर मुंह दिखाने जोगे नहीं रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब बदमज़हब जो है इसका हवाला देते हैं, अभी जो एक बदनामे ज़माना देवबंदी है वो जगह जगह कह रहा है कि देखिए जी अगर हम जो हैं वो बातिल पर हैं तो फिर इनके मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो हैं वो हमारे साथ क्यों खान पान करते हैं, हमारे साथ क्यों मेल मिलाप करते हैं, हमारे बच्चों को क्यों दुआएं देते हैं, हमारे मदारिस का क्यों विजिट करते हैं, हमारी मसाजिद का क्यों इफ्तिताह करते हैं। अगर हम गलत हैं तो फिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को भी गलत कहो, अगर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान सही हैं तो हमें भी सही कहो। तो ये जितने भी हमारे मौलवी मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब और जुल्फ़िकार शाह साहब और दीगर जितने भी हैं, ये जो मुनीब रहमान के हक में बोल रहे हैं मुफ्ती अकमल समेत, ये क्या इस बंदे का जवाब दे सकते हैं और इस देवबंदी को मुनाजरे के अंदर हरा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हम हैं जो इसको बरमला ये कह सकते हैं। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं, रज़वी उलमा कह सकते हैं कि मुनीब रहमान के इन अफ़ाल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे इस दावे से पहले ही, तुम्हारे इसको दलील बनाने से पहले ही हमने ये रद्द कर दिया था कि इस बंदे की इन अमाल को अहले सुन्नत पर पेश नहीं किया जा सकता, अहले सुन्नत के अगेंस्ट इनको दलाइल के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन लम्हा फिक्रिया है उन मौलवियों के लिए, उन मुनाजरीन के लिए, उन उलमा के लिए, उन मुफ्तियान के लिए जो अभी भी इसको अपना बड़ा माई बाप समझते हैं और इस तरह का बाप समझते हैं कि इसके मर जाने के बाद वो अपने आप को यतीम तस्वुर कर रहे हैं। उनके लिए लम्हा फिक्रिया है वो किस तरह अपने मसलक का दिफा करेंगे और किस तरह जो है वो जस्टिफाई करेंगे। और आपको पता है कि तफरुदात तो इंसानी माशरे का हिस्सा हैं, वो हर जगह होते हैं, उससे कोई मुस्तस्ना नहीं है। क्या जमात इस्लामी से कुछ लोग अलग नहीं हुए जो उसके बानियान में से हैं? तो ये तमाम मकातिब के साथ चलता है। तफरुदात हर मसलक में होते हैं, क्या जमात इस्लामी से कुछ अफराद अलग नहीं हुए? यानी कि अहले सुन्नत से हजरत साहब अलग हो गए हैं, मुफ्ती मुशैह साहब अलग हो गए हैं, मुफ्ती राशिद साहब अलग हो गए हैं, गुफरान महमूद सियालवी साहब अलग हो गए हैं, दीगर जो है शाह अब्दुल हक कादरी साहब अलग हो गए हैं, दीगर उलमाए किराम ये अलग हो गए हैं, ये अलग से अपने मामलात कर रहे हैं, ये इनके तफरुदात हैं, ये इनका अपना जो है इनफरादी मौक़िफ़ हो सकता है, बाकी सारे मेरी क़ियादत पर मुत्तफ़िक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही, कोई मसला नहीं है, किसी तरह की कोई भी जो गड़बड़ नहीं है। एक हकीकत मौजूद है, इस फासले को कम करना मुमकिन है या ये सिर्फ हम ज़बानी बातें ही कर सकते हैं और ख्वाहिश, अच्छी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं? इसने कहा देवबंदियों और बरेलवियों के दरमियान जो एक फासला है, इस फासले को कम किया जा सकता है, इस शिद्दत को कम किया जा सकता है। तो इसके अंदर जवाब जो शरई तकाज़ों के मुताबिक था और हिकमत अमली के ऐन मुताबिक था, वो जवाब ये होना चाहिए था कि देखें जिसके साथ हमारा ईमान और कुफ्र का इख्तिलाफ है उसके अंदर तो ये फासले कम इस तरह नहीं किए जा सकते कि हम उनके कुफ्र को तस्लीम कर लें और इस एतबार से हम फासले कम कर लें। दर हकीकत ये फासले कम करना नहीं बल्कि अहले हक को भी बातिल की आग में झोंकने के मुतरादिफ है। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। हाँ, जो ईमान और कुफ्र के इख्तिलाफ नहीं हैं उनके अंदर जो है वो बैठकर एक लाए अमल तैयार किया जा सकता है और उसके ऊपर जो है वो गुफ्तो शनीद हो सकती है, दलाइल के साथ बात हो सकती है। दलाइल के साथ बात हम ईमानो कुफर पर भी करेंगे, वहां पर भी हम गालम गलोच नहीं करेंगे। सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जो दलाइल के साथ इन बदमज़मों का मुंह तोड़ा है, तो गालियां तो नहीं दी, आला हजरत ने दलाइल दिए। दलाइल काहिरा के साथ इन लोगों का जो है वो तांता बंद किया है, इनके चोर दरवाज़ों को बंद किया है।
تو یہاں پر ان کو اس انداز سے جواب دینا چاہیے تھا، لیکن منیب رحمان صاحب نے یہاں پر بھی جلیبی کی طرح سیدھا جواب دیا، اور وہ کیا جواب تھا وہ ذرا سنیں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ احسن طریقہ یہ ہے کہ خلافیات مسالک کو طاقت کے بل پر حل کرنے کے بجائے دلیل و استدلال سے بات ہونی چاہیے، اور اپنا موقف دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے، دوسرے کے موقف کو سنا جائے، اور پھر جو انصاف پسند ذہن ہے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ راج حق جو ہے وہ کس کی جانب ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ مثلا ہمارے اہل سنت و جماعت کے عالمی سطح پر 4 فقہی مکاتب ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا جو اجتہاد ہے 99% درست ہے، لیکن 1% امکان یہ بھی ہے کہ دوسرے کا درست ہو، کیونکہ اگر ہم 100% قطعیت کے ساتھ قرار دے دیں تو یہ اسٹیٹس صرف شارع علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تو دلائل پر بات ہوتی ہے۔ آپ کا نظریہ کیا ہے بھائی؟ آپ بیان کریں کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ علی احسان ہی دلائل کی بیس پر جو ہے اس حق و باطل کو ممتاز کیا ہے، بالکل ان کے درمیان دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، دلائل کی بیس پر ہی کیا ہے۔ کون سا جو ہے یہاں پر جو ہے وہ طاقت کی بیس پر یہ سارے معاملات کیے گئے؟ تو یہ ان کا کہنا کس انداز سے جو ہے وہ اہل سنت کو مشکوک بنانے والی بات ہے، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے علم کو، ان کے افکار کو مشکوک بنانے والی بات ہے۔ وہ سامنے والے جو یہی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے طوفانی فتوے دیے ہیں معاذ اللہ، اور علم سے ہٹ کر فتوے دیے ہیں، تو یہ کس طرح اپنی بات سے جو ہے وہ دیوبندیوں کے ان دعووں کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ تو بھائی ہم علمی دلائل کے ساتھ ہی الحمدللہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اب آگے سنیں کیا کہتے ہیں۔ پھر جو انصاف پسند ذہن ہے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ راج حق جو ہے وہ کس کی جانب ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ یعنی راج مرجو کا مسئلہ ہے کہ بھائی یہ موقف زیادہ اچھا ہے یا یہ موقف اچھا ہے، یہ موقف اس موقف کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے، یہ معاملات ہیں۔ یعنی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک بندہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، ایک یہ موقف ہے۔ تو اب اس میں راجے کون سا ہے، مرجو کون سا ہے، یہ آپس میں بیٹھ کے دلائل دینے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو چوپایوں کے ساتھ ملا رہا ہے، پاگلوں کے ساتھ، بچوں کے علم کے ساتھ ملا رہا ہے، تو ایک یہ والا عقیدہ ہے، اور ایک یہ عقیدہ ہے کہ حضور عالم الخلق تھے، حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، نہ اولین میں ہوا نہ آخرین میں کوئی ہوگا، تو سب سے بڑے عالم جو ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اب اس میں راجے کون سا ہے، مرجو کون سا ہے، آپس میں علمی دلائل دے دیے جائیں۔ اسی طرح جس نے یہ کہا ہے کہ حضور کا خیال آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ بیوی کے ساتھ مجامعت کا خیال آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ گدھے کا خیال آ جائے، اور حضور کا خیال جو ہے وہ گدھے کے خیال سے بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ایک یہ کہتا ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کیے بغیر تو نماز مکمل نہیں ہو سکتی، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی ادا کو ادا کیا جائے گا تو وہ نماز جو ہے وہ مقبول ہوگی۔ اب ان دونوں میں سے کون راجح ہے کون مرجو ہے، اس کو جو ہے وہ دلائل کے ساتھ آپس میں جو ہے وہ حل کیا جائے، طاقت نہ لگائی جائے وہاں پر۔ اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور حضور کو خاتم النبیین بمانا آخری نبی ماننا کہ حضور آخری نبی ہیں، سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ عوام کا خیال ہے، اور اہل فام پر روشن ہے کہ تقدم زمانی اور تاخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ ایک موقف ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی بھی شخص اگر نیا نبوت کا دعوے دار ہوتا ہے وہ کافر و مرتد ہوگا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ دو موقف ہیں، اب کس کا موقف راجح ہے کس کا مرجو ہے، آپس میں دلائل کی بنا پر جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر جو ان کے گندے عقائد ہیں وہ ایک موقف ہے، دوسرا جو اہل سنت کا سنیوں کا موقف جو 1400 سال سے اہل حق کا موقف ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو راجح مرجو ان میں سے کون ہے، یہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کس طرح دودھ اور پیشاب کو مکس کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کس طرح حق اور باطل کو آپس میں جو ہے وہ ملانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کتنا جو ہے وہ سطحی کلام کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ اگر یہ ساری باتیں یہاں سے لازم نہیں آ رہی تو دلائل سے واضح کیا جائے۔ راج حق جو ہے وہ کس کی جانب ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ مثلا ہمارے اہل سنت و جماعت کے عالمی سطح پر 4 فقہی مکاتب ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ۔
تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا جو اجتہاد ہے 99% درست ہے، لیکن 1% امکان یہ بھی ہے کہ دوسرے کا درست ہو، کیونکہ اگر ہم 100% قطعیت کے ساتھ قرار دے دیں تو یہ اسٹیٹس صرف شارع علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تو دلائل پر بات ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پنجابی میں کہتے ہیں اے چلی گئی اتو جن بھی پہ گئے۔ اور پہلے ان کا جواب جو ہے وہ کتنے سکموں کا باعث تھا کہ اس انداز سے جو ہے یہ حضرت جواب دے رہے تھے، یہ راج مرجو کا اور علمی انداز سے ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے، طاقت کے بل پر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر کتنے سکم تھے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ اب آگے دیکھیں، ستم بلائے ستم، ستم بلائے ستم، ظلم پر بھی ظلم ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں، ان بدمذہبوں کا جو آپس میں اختلاف تھا، ظاہر بات ہے جب دیوبندی نام لے لیا تو دیگر جتنے بھی باطل مذہب والے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کا جو آپس میں اختلاف ہے سنیوں کے ساتھ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ تو اب وہ جو پوڈ کاسٹر کی جو غلطی تھی کہ جو اس نے کہا تھا کہ جی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے آپس میں، اس کا انہوں نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ اس کو خود بھی بدقسمتی مانتے تھے کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ بدقسمتی ہے بریلویوں کی کہ وہ دیوبندیوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری پوڈ کاسٹر نے غلطی کی کہ جی یہ اسلام کا حسن ہے یہ اختلاف، اس کو جو ہے وہ میں نے بیان کیا کہ اسلام کا حسن وہ اختلاف ہے جو ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، یہ اختلاف حسن ہے، یہ اختلاف رحمت ہے، وہ اختلاف جو ایمان و کفر کا ہے وہ اسلام کا حسن نہیں ہے، اس کو اسلام کا حسن شمار نہیں کیا جاتا۔ تو اس بات کے اوپر یہ اس کی سرزنش کیا کرتے؟ یہ تو خود اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے یہ اسلام و کفر کا اختلاف نہیں بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ اور اس کے بعد پھر ستم بلائے ستم کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے امام کو 99% حق پر مانتے ہیں اور 1% یہ گنجائش رکھتے ہیں کہ سامنے والے امام جو ہیں وہ حق پر ہوں گے، یہاں تک تو بات درست تھی، لیکن جس کانٹیکس میں یہ بات لائی گئی وہ بڑی خطرناک بنتی ہے، اور وہ یہ بنتی ہے کہ اہل سنت سنی بریلوی جو ہیں وہ 99% حق پر ہیں، 1% گنجائش ہے کہ دیوبندی ٹھیک ہو، وہابی ٹھیک ہو، شیعہ ٹھیک ہو، سنی جو ہیں اس معاملے میں کہ حضور عالم الخلق ہیں 99% ٹھیک ہیں، اور 1% ہو سکتا ہے کہ دیوبندی ٹھیک ہو کہ نہیں جی شیطان کا علم زیادہ ہے، نہیں جی چوپائے جو ہیں ان کا علم حضور کے برابر ہے، پاگلوں کا علم حضور کے برابر ہے، بچوں کا علم حضور کے برابر ہے، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، کسی صحابی پر تان نہیں کیا جا سکتا، اس میں 99% سنی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن 1% شائبہ ہے کہ کیا پتہ شیعہ ٹھیک کہتے ہوں، کیونکہ 100% تو صرف حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، باقی کسی کا موقف جو ہے وہ 100% درست نہیں ہو سکتا۔ یار یہ کتنی بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا سنیوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ سچا ہے، اللہ کے کلام کے اندر جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ خدا کی قسم کیا یہ 100% عقیدہ درست نہیں؟ اسی طرح حضور عالم الخلق ہیں، تمام مخلوق سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، مجھے بتاؤ خدا کی قسم یہ 100% عقیدہ درست نہیں؟ مجھے بتاؤ کیا یہ عقیدہ کہ جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا علم زیادہ بتائے یا حضور کے علم کو چوپایوں کے برابر بتائے، بچوں کے برابر بتائے اور حیوانوں کے برابر بتائے، اسی طرح شیطان کے علم کو حضور سے زیادہ بتائے، ملک الموت کے علم کو حضور سے زیادہ بتائے، وہ شخص کافر و مرتد ہے؟ کیا یہ عقیدہ 100% درست نہیں؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، یہ کیا عقیدہ 100% درست نہیں؟ اسی طرح دیگر جو عقائد ہمارے دیوبندیوں کے مقابلے میں، وہابیوں کے مقابلے میں، شیعوں کے مقابلے میں ہیں، کیا وہ ہمارے 100% درست نہیں؟ کیا وہ اسلام کے قطعیات نہیں؟ کیا وہ ضروریات دین میں سے نہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ یہ 100% درست ہیں؟ اگر یہ بات کی جائے کہ 99% ان کے اندر درستی کا پہلو ہے، 1% ہو سکتا ہے کہ سامنے والا ٹھیک ہو، تو پھر کہو نا کہ ختم نبوت کے معاملے میں اہل سنت کا، مسلمانوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس میں ہم 99% درست ہیں، کیا پتہ 1% جو ہیں وہ قادیانی درست ہوں کہ وہ ہمارا کانا جو ہے وہ نبی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر کہو نا کہ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس میں ہم 99% درست ہیں۔ کیا پتہ ہندو جو ہیں وہ کرشن کو اور دیگر بھگوانوں کو جو اللہ کا شریک بناتے ہیں 1% ان کی درستی کا بھی احتمال ہے، تو پھر کہو نا کہ سکھ بھی 1% درست ہیں، کہو نا عیسائی یہودی بھی 1% درست ہیں کہ ہماری جو ہے وہ شریعت منسوخ نہیں ہوئی، ہمیں محمد عربی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد
عربی کی اتباع کے علاوہ چارہ نہیں. ہم اس میں 99% درست ہیں, 1% وہ مد مقابل بھی درست ہو سکتے ہیں. اگر تم وہاں کہو کہ نہ ہم اس میں 100% درست ہیں, تو ہم اپنے اہل سنت کے عقائد میں بھی جو ہمارے دیوبندیوں کے مقابلے میں, وہابیوں کے مقابلے میں, شیعوں کے مقابلے میں ہیں, اس میں بھی ہم 100% درست ہیں. کوئی 99% والا یہ پہلو نہیں ہے. یہ صرف اور صرف شیطانیت ہے جس کو پھیلایا جا رہا ہے, اور یہ فروعی مسائل کے اندر اور جو اسلام کے اندر حسن ہے اختلاف, اس کے اندر یہ بات کی جا سکتی ہے. یہ کفر و ایمان والے اختلاف میں بات نہیں کی جا سکتی. تو مجھے بتاؤ سنیو, یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب یہ تمہارا مفتی اعظم پاکستان کر رہا ہے. اب کسی میں غیرت ہے کہ وہ بولے کہ یہ کس انداز سے جرم کیا جا رہا ہے؟ اور ہمارے ائمہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو بہت سے مسائل میں پہلے ان کو راجے نظر آیا تو ایک قول اختیار کیا, اس سے دوسرا قول راجے نظر آیا تو پہلے کو چھوڑ دیا, تیسرا ارجح نظر آیا تو اس کو اختیار کر لیا. تو یہ ان کے کھلے ذہن کی علامت تھی کہ ریجڈنیس نہیں تھی, جمود نہیں تھا, دلائل کی روشنی میں اپنے موقف پیش بھی کرتے تھے, اختیار بھی کرتے. جمود نہیں تھا جی. اگر ایک امام کو ایک راجے بات نظر آئی, اس کے اوپر عمل کر لیا, پہلے والے کو چھوڑ دیا, دوسری بات نظر آئی اس کی طرف چلے گئے, پہلے کو چھوڑ دیا. یعنی سنیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے وہ جمود کو توڑیں. وہ جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الخلق ہونے والے مسئلے کے اوپر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضور کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے وہ جو جم کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیگر عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو عقائد پہ وہ جم کے بیٹھے ہیں, ان کو اپنا جمود توڑنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں, کیا پتہ دیوبندی ٹھیک ہو, کیا پتہ شیعہ ٹھیک ہو, کیا پتہ وہابی ٹھیک ہوں. اور یہ جو ٹکے ٹکے کے محققین نظر آ رہے ہیں, کیا وہ اس سے دلیلیں نہیں پکڑیں گے کہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیں جی 99% ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں, 1% تو یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. جس طرح کہ میں نے ایک بندے کا رد کیا تھا جو ایکٹر ہے, اس نے پردے کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اس میں اس نے ایک گفتگو کی تھی کہ جی جو دہریے ہیں, کیا پتہ دیکھیں میں جو 100% ہے میں اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا کہ جی میں 100% ہی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں, اللہ کے وجود کو ماننے میں میں 100% ہی درست ہوں, میں 99% درست ہوں, 1% کیا پتہ سامنے والے کی رائے درست ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنسیریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیشہ کہیں کہ یار غالب گمان میرا یہ ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. 99% میں شور ہوں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں, 1% ہمیشہ مارجن رکھنا چاہیے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. مطلب میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں, یا میں نے کوئی خود جا کے اللہ میاں سے بات تو نہیں کی کہ ہاں واقعی آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ باتیں ٹھیک ہیں. اچھا وہ 1% آپ کا بلیف سسٹم آتا ہے پھر کہ ایمان ہے ہمارا, دیکھیں آنکھیں بند کرنی پڑی. نہیں, میرا ایمان 99% پہ ٹھیک ہے, وہ 1% تو گنجائش ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو کہیں 1% کا یہ ہوتا ہے کہ یار کوسچن مارک آ سکتا ہے. دیکھیں نا, ایک ملحدین کا بہت بڑا طبقہ ہے, ملحدین کی بہت بڑی فلسفی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو ایک ایتھیزم کی موومنٹ ہے دنیا کے اندر, جس سے ایک زمانے میں میں بھی انسپائرڈ تھا, وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اندھے قوانین کا نتیجہ ہے, یہ حادثات کا نتیجہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے ایگزسٹنس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے, کوئی ذہن نہیں ہے. تو میں اپنے آپ کو 1% مارجن دیتا ہوں کہ آپ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب اس کو آپ کس انداز سے دیکھیں گے؟ آپ نے تو یہ عمومی طور پر بتا دیا کہ دیکھیں جی 99% ہمارے جو ہے نا وہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے, سامنے والے کا 1% امکان ہے کہ وہ بھی درست ہو سکتا ہے, کیونکہ صرف اور صرف 100% عقیدہ جو ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی درست ہو سکتا ہے, 100% نظریہ حضور کا ہی درست ہو سکتا ہے. تو بھائی ہم تو شارع نہیں ہیں, ہم تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ مثل نہیں ہیں, تو ہم کیسے درست ہو سکتے ہیں 100%؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا عقیدہ وہ 99% آپ کا درست ہو سکتا ہے, لیکن 1% اہل باطل کا بھی یہ حق ہے کہ ان کا بھی جو ہے وہ عقیدہ درست ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی آپ کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی چیز کسی اور مسلک میں بہتر ہے تو میں اس کو اختیار کر لوں, چاہے وہ دیوبند میں ہو یا کسی اور مکتب میں, آپ کوئی نہیں, دلائل کی روشنی میں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اینکر نے کیا کہا کہ یعنی کہ آپ جو ہیں یعنی ان کی ساری باتوں کو اس نے نچوڑ کیا نکالا کہ اگر آپ کو دیوبندیوں میں, وہابیوں میں, شیعوں میں, دیگر مسالک والوں میں کوئی بات اچھی لگے گی تو آپ وہ اپنا لیں گے. تو اب ان کو آگے سے ایز اے مفتی یہ چاہیے تھا, یہ آگے سے کہتے کہ دیکھیں جی تمام کے تمام محاسن, تمام کی تمام اچھائیاں یہ اہل سنت کے اندر بند ہیں, اہل سنت کے اندر مقید ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز ہمیں دیوبندیوں سے لینی پڑے گی, وہابیوں سے لینی پڑے گی, شیعوں سے لینی پڑے گی. ہاں اہل سنت کے محاسن انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کو اپنے دامن تصویر میں, اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اہل سنت کے محاسن کو استعمال کرتے ہیں, اہل سنت کی خوبیوں کو
اور اہل سنت کی اچھائیوں کو استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی اچھائی مطلوب نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے، تو ہمیں کیا حاجت ہے کہ ہم دلائل کی بیس پر ان کی کوئی چیز لیں۔ لیکن حضرت نے یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں کہا، کیونکہ دیوبندی بھی ان کے نزدیک حق پر ہیں، وہابی بھی ان کے نزدیک حق پر ہیں، شیعہ بھی ان کے نزدیک حق پر ہیں، اور سنی بھی ان کے نزدیک حق پر ہیں۔ اس لیے دلائل کی روشنی میں جس سے اچھی بات ملے گی وہ لے لی جائے گی۔ مجھے بتاؤ، صلح کلیوں کے سینگ ہوتے ہیں، اور صلح کلی جو ہے وہ 12 سنگا ہوتے ہیں۔ صلح کلی کی کیا نشانی ہے؟ صلح کلی کی کون سی علامات ہیں جو حضرت میں نہیں پائی جا رہی؟ اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے جو ہیں وہ جاہل نوجوان جو ہیں وہ کرتے پھرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں جہاں سے اچھی بات ملے گی وہاں سے ہم لے لیں گے، اور دلائل کا ان کے پاس نام و نشان نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ان کو علمی طور پر وہ جواب دینا چاہیے تھا جو میں نے پہلے عرض کیا، لیکن انہوں نے وہ جواب نہیں دیا اور اپنا صلح کلی ہونا ببانگ دہل واضح کر دیا۔ آپ نے ذکر کیا امام احمد رضا، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فقہ حنفی پر امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرد کا جتنا فقہی سرمایہ ہے، ان کا فتاوی رضویہ، جس کا اصل نام تھا العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، وہ 33 مجلدات پر مشتمل ہے، اور فقہ میں ایک ان کا انتہائی مسلمہ اور مستند مقام ہے۔ باقی لوگوں کے بھی فتاوی موجود ہیں، مختلف مسالک کے موجود ہیں، تو اس لیے ان کی پہچان یہ ہوئی کہ انہوں نے محبت رسول کا درس کیا اور ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ناموس مقدسات دین کے لیے وہ ایک شمشیر برہ یا برہنہ تلوار تھے، اپنے موقع پر دلائل سے بات کرتے تھے۔ تو مجھے بتائیں حضرت، اس دور میں شان الوہیت پر کس نے حملہ کیا تھا؟ شان رسالت پر کس نے حملہ کیا تھا؟ وہ حملہ وروں کے نام کیا ہیں؟ وہ حملہ ور کون ہیں؟ ان کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت اس پر آپ کبھی کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں کسی کے اندر بھی تواغیت اربع کی کفریہ عبارات کو ذکر کر کے ان کے اندر جو سکم ہیں، ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان کے اندر جو اسلام مخالف باتیں ہیں، ان پہ کبھی بھی بحث ہم نے نہیں دیکھی۔ اگر آپ کی کوئی بات دیکھی بھی تو وہ گول مول دیکھی کہ دیکھیں جو بھی اللہ کی شان کے خلاف ہوگا ہم اس کو نہیں مانیں گے، جو بھی اللہ کی شان کے مخالف بولے گا ہم اس کو کافر کہیں گے، جو رسول اللہ کی شان کے اندر توہین کرے گا ہم اس کو کافر کہیں گے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور یہ عمومی قاعدہ کلیہ تو وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اس عمومی قاعدے کلیے سے ان کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ جو ہوگا اللہ کی شان کا گستاخ، جو ہوگا رسول اللہ کی شان کا گستاخ، تو وہ واقعی کافر و مرتد ہوگا۔ یہ تو کلیہ وہ بھی مانتے ہیں، اور یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ ان کے جو تواغیت تھے، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد نمبیٹوی، جن کے لیے اعلیٰ حضرت ننگی تلوار بنے، اور انہوں نے اپنے فتوے کا نام بھی حسام الحرمین رکھا، حرمین کی تلوار، تو وہ ان لوگوں کے مقابلے میں ننگی تلوار تھے۔ اور ان لوگوں نے شان الوہیت پر حملہ اس اعتبار سے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والا لکھ دیا، جھوٹ کا صدور اس سے ممکن ہے یہ لکھ دیا، اور یہ باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ بھی مکر کرتا ہے، اللہ بھی فریب کرتا ہے، اور اللہ کیا ہی مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کی شان الوہیت سے گری ہوئی باتیں ان لوگوں نے لکھی اور ان لوگوں نے چھاپی۔ اسی طرح شان رسالت کے خلاف انہوں نے باتیں لکھی اور چھاپی، جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے ننگی تلوار ہو کر دلائل قاہرہ باہرہ کے ذریعے ان لوگوں کا رد کیا، ان کا ابطال کیا، اور حق کو روز روشن کی طرح واضح کیا۔ اور کتنی دوگلی باتیں کر رہے ہو خدا کے بندے، کتنی خلط مبحث والی باتیں کر رہے ہیں آپ، ان تمام چیزوں کو واضح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی میں نے کہیں ویڈیو دیکھی، آپ نے کہیں خطاب کیا ہوگا کہ امام احمد رضا کے رحمۃ اللہ علیہ کے کام یا ان کی شخصیت یا کو اپنانا ہے تو یہ 10% نہیں، 20% نہیں، 30% نہیں، 50% نہیں، 100% اپنانا پڑے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب دیکھیں جی، پوڈ کاسٹر نے یہ سوال کیا کہ جی آپ کا بیان سنا ہے، اور اس نے بیان کہاں سے سنا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے جتنے سوالات کر رہا ہے یقیناً اس نے میری ویڈیوز ہی دیکھی ہوں گی۔ چلو جہاں سے بھی اس نے سوال کیے، مقصود تو ہمارا ہی حل ہو رہا ہے، اور ہمارا جو مقصود تھا کہ ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ بندہ اپنا نہیں ہے، یہ بندہ اہل سنت کا مخلص نہیں ہے، یہ اپنے عقیدوں کے اوپر، اہل سنت کے عقیدوں کے اوپر پختہ نہیں ہے۔ الحمدللہ وہی مقصد ہمارا حل ہو گیا۔ اب یہاں پر اس نے کیا کہا کہ جی آپ نے یہ بیان دیا تھا کہ جی ہمیں اعلیٰ حضرت 100% مطلوب ہیں، کسی کو 10% ہوتے ہیں، کسی کو 20%، کسی کو 30%، ہمیں 100% مطلوب ہیں۔ تو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہاں پہ تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جی بالکل اس کی ضرورت بالکل واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ جو سیدی اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ
ہمارا نہیں. یہاں پر تو اب بریلوی کے لانے کا مسئلہ نہیں تھا نا, یہاں پہ بریلویت کا مسئلہ تو نہیں تھا, اب یہاں پر تو کوئی اس طرح کی ٹرمز اور کنڈیشنز کا مسئلہ نہیں تھا, یہاں پر تو اس فکر کا مسئلہ تھا, اس عقیدے کا مسئلہ تھا جس عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے واضح کیا, اور وہ 1400 سال سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو اب یہاں پر ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی ہمیں اعلیٰ حضرت عقائد کے معاملے میں 100% مطلوب ہیں کہ جو عقیدے انہوں نے بیان کیے وہ 100% قرآن و حدیث کے مطابق ہیں, ان کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. ہاں فقہی معاملات کے اندر ان کے دور کے تقاضے اور تھے, ان کے دور کے معاملات اور تھے, اور جو دور بدلتا جاتا ہے اسباب ستہ کے تحت تبدیلیاں آتی ہیں, اور شریعت ہی یہ گنجائش رکھتی ہے کہ اس دور کے حساب سے وہ فتویٰ تھا, اب اس دور کے حساب سے یہ فتویٰ ہے. تو اس طرح بات کرتے اور یہ کہتے 100% عقائد کے اندر ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم انہی کے منہج پر ہیں, انہی کے عقیدے پر ہیں اعلیٰ حضرت کے. لیکن حضرت نے آگے سے کیا کہا, کوئی ضرورت نہیں پیش آئی کہ جی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی, یعنی کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی خاص, بس ویسے ہی میں نے بات کر دی تھی. اور آگے آپ اس کی تفصیل کیا کریں گے, ذرا وہ سماعت فرمائیں. ہم اپناتے ہیں کیونکہ ان کے مسائل فقہ حنفی کے مطابق ہیں. ہاں جی, ہم اپناتے ہیں کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق ہیں, یعنی جو اعلیٰ حضرت ہمیں مطلوب ہیں وہ فقہ حنفی کے اعتبار سے مطلوب ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھائی اعلیٰ حضرت سے فقہ حنفی کے اندر مسائل کے اندر اختلاف ممکن ہے, کیونکہ ان کے دور کے فتاوی اور تھے, اس دور کا تقاضا اور تھا, اور اب بعد کے دور کا تقاضا اور ہے. تو یہ ایک ظاہری اختلاف ہو سکتا ہے, اور اس میں وہ اپنی جگہ اپنے دور کے حساب سے درست ہے, اور آج ہم جو فتویٰ دے رہے ہیں ہم اس میں اپنے دور کے اعتبار سے درست ہیں. لیکن جو چیز 100% مطلوب تھی اس کی طرف تو آپ آئے نہیں, اور وہ تھے عقائد اہل سنت, وہ ایسے عقائد کہ جن کے اندر ایمان و کفر کا مسئلہ ہے, اور وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیے. تو کیا اس میں آپ کو اعلیٰ حضرت 100% مطلوب نہیں؟ یہ بھی اس بندے کا واضح واشگاف اعلان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو عقائد بیان کیے ہیں وہ اپنی جگہ, ہم فقہ حنفی کے اعتبار سے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو 100% مطلوب مانتے ہیں, عقائد کے اعتبار سے ہم اعلیٰ حضرت سے 100% متفق نہیں ہیں. بھائی اتنا واشگاف بیان آ جانے کے بعد اب بھی کوئی ان کو صلح کلی نہ کہے, اور ان کو دیوبندیوں کے حوالے سے, وہابیوں کے اور شیعوں کے حوالے سے, بدمذہبوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنے والا نہ کہے, تو یہ بھائی اس کا ظلم ہے کہ اتنے واضح بیان کے باوجود بھی وہ بندہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے. لیکن حق واضح ہو کر رہے گا, اور ہم ایسے بندے کا تب تک بائیکاٹ کریں گے جب تک وہ توبہ اور رجوع نہیں کر لیتا, اور ہم اس بندے کو کبھی بھی اپنا امام نہیں مان سکتے, ہم اس کو اپنا مقتدا نہیں مانتے, ہم ان کو اپنا پیشوا نہیں مانتے, ہم ان کو اپنا مفتی اعظم پاکستان نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت محمدیہ پہ کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.